बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू न्यूज़ बीट। मैं हूं बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन। ख़वातीन और हज़रात, इस वक्त जब मैं आपसे मुखातिब हूं तो सूरत हाल कोरोना के हवाले से कुछ इस तरह से है कि पाकिस्तान में कोरोना के टोटल नंबर ऑफ़ केसेस जो हैं वो 28,770 के करीब हो चुके हैं और पूरी दुनिया में इन केसेस की जो मिक़दार है वो 40 लाख से तजावुज़ कर चुकी है। अच्छा, मैं आपसे अर्ज़ करूं कि पिछले हफ्ते जब मैं आपसे कोरोना के हवाले से बात कर रहा था तो आपको याद होगा मैंने आपसे कहा था कि जब कोरोना पाकिस्तान में आया था, जब पहला केस डिटेक्ट हुआ था यानी कि 26 फरवरी 2020 को, तो पहले 100 केसेस 47 दिन में डायग्नोज हो सके थे और फिर अगले 100 केसेस 7 दिन में और फिर अगले 100 केसेस 6 दिन में और फिर अगले 100 केसेस 4 दिन में, यानी कि 7 दिन में या 6 दिन में या 4 दिन में मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस शुरू में जो हमारे पास आ रहे थे वो 100 आ रहे थे और पहले 100 केसेस आने में तो 47 डेज यानी कि 47 दिन लग गए थे। लेकिन अभी की मैं अगर आपसे बात करूं तो ये जो हफ्ता गुजरा है 1 मई से लेके 8 मई तक, पहली मई से 8 मई तक, तकरीबन एक हफ्ता या 8 दिन आप कह लें, इसमें जो टोटल नंबर ऑफ केसेस पाकिस्तान में डायग्नोज हुए कोरोना के वो 10,000 से ज़्यादा हैं। यानी कि पहले 100 केसेस 47 दिन में और उसके बाद हम कह रहे थे कि अगले 100 केसेस 7 दिन में 6 दिन में, लेकिन अभी तो 7-8 दिन में 10,000 से ज़्यादा केसेस कोरोना के डायग्नोज हो रहे हैं और इन 8 दिन में जो अमवात हुई हैं पाकिस्तान में कोरोना की वजह से वो 226 हैं। अच्छा जी, लॉकडाउन में नरमी का ऐलान जब से प्राइम मिनिस्टर ने किया परसों, उसके एक दिन बाद अभी नरमी का ऐलान किया था और इत्तलाक 9 मई से होना था। एक दिन बाद जो केसेस की तशखीस हुई है पाकिस्तान में कोरोना की वो 2000 है। यानी कि अब तक के पाकिस्तान में तशखीस होने वाले सबसे ज़्यादा केसेस एक दिन में जो हुए हैं वो गुज़श्ता रोज़ में हुए हैं और वो 2000 हैं। सीएम सिंध ये कहते हैं कि हमारे यहाँ एक दिन में 1080 जो कि अब तक का सबसे बड़ा फिगर था, लेकिन वफाकी हुकूमत के तर्जुमान बतौर मिनिस्टर हाउसिंग जो है, प्लानिंग जो है, असद उमर साहब, वो क्या कह रहे हैं। ये असद उमर साहब फरमा रहे थे कि हमने देखना सिर्फ यह है कि कोरोना को हम इस तरह से हैंडल करें कि हमारे मुल्क का जो हेल्थ सिस्टम है वो मफलूज ना हो। अच्छा, मैं अब इसके हवाले से आपसे कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स शेयर कर लेता हूँ। पंजाब की सूरत हाल अगर मैं आपसे डिस्कस करूँ तो इस वक्त पंजाब के जो टोटल हॉस्पिटल्स हैं, कुल जो हस्पताल हैं पंजाब में, उसमें जो 54% बिस्तर हैं वो इस वक्त कोरोना के मरीज़ों के ज़ेरे इस्तेमाल हैं और अभी टोटल नंबर ऑफ़ केसेस पूरे मुल्क में जो है वो 28,770 हैं और पंजाब में 10,000 से कुछ ज़्यादा है। यानी कि पंजाब में 10,000 मरीज़ों के साथ होते हुए पंजाब के जो तमाम हस्पताल हैं उनकी जो 54% बेडिंग है, 54%, 50 आधे से ज़्यादा वो कोरोना के मरीज़ों के पास है। और कहा यह जा रहा है माहिरीन की तरफ से कि अगर इसी तरह ये नंबर बढ़ता रहा तो अगले 2 हफ्तों में पंजाब के जो कुल बिस्तर अवेलेबल है अस्पतालों में उसका 80% कोरोना के मरीजों के ज़ेरे इस्तेमाल होगा। तो मेरा सवाल ये है असद उमर साहब से कि व्हाट मेक्स हिम थिंक कि खुदा न खास्ता हमारा हेल्थ सिस्टम मफलूज नहीं हो सकता। दूसरा, उन्होंने कहा कि हमने पहले जल्दी रिएक्ट कर दिया था, इतना जल्दी रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं थी। चले, मैं उनका ये आर्ग्यूमेंट बाय करता हूँ कि हमने जल्दी रिएक्ट कर दिया होगा तब इतने ज़्यादा केसेस नहीं आ रहे थे, बट द पॉइंट इज़ कि अब तो केसेस आ रहे हैं। तो क्या अगर पहले गलती हुई थी कि कम केसेस की वजह से रिएक्ट ज़्यादा कर दिया था, अब दूसरी गलती करनी है कि ज़्यादा केसेस आ रहे हैं तो रिएक्ट करे ही ना। If the number of cases are increasing, then you have to react and you have to make the policy accordingly. ये जो पाकिस्तान के डॉक्टर्स हैं वो भी यही बात कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं देखिए। डॉक्टर साहिबान को एतराज़ ये है कि गवर्नमेंट हमारी जो है वो मिसाल देती है अमेरिका की, इटली की, स्पेन की, बरतानिया की और कहती हैं कि देखें जी अब तो ऐसे मुल्कों में भी लॉकडाउन में नरमी हो रही है जहाँ पर कोरोना बड़ी तेज़ी से फैला था। बट प्रॉब्लम ये है कि उन मुल्कों में अब कोरोना केसेस के डायग्नोज होने की जो शरह है वो कम हो गई है। वो फ्लैटनिंग द कर्व जो हम बात करते हैं ना, कल शाह महमूद कुरैशी साहब से भी मैंने यही सवाल पूछा था कि उन मुल्कों में कर्व फ्लैटन हो गया है, यानी कि कोरोना के केसेस डायग्नोज हो रहे हैं, ये ऊपर एकदम स्पाइक जिसकी हम बात करते हैं। तो जब वो स्पाइक पे जारी थी वो मुल्क जितने भी हैं वहाँ पर कोरोना, तो उस टाइम पे लॉकडाउन सख्त था। जब उन्होंने उस कर्व का रुझान जो है वो नीचे कर लिया टेस्टिंग की वजह से और उन्हें पता लगना शुरू हो गया कि कोरोना उस तनासब से अब सोसाइटी में नहीं फैल रहा, या वो फ्लैटन कर लिया कर्व को ताकि हेल्थ सिस्टम क्रैश ना हो, फिर उन्होंने लॉकडाउन में नरमी की है। बट पाकिस्तान में मसला ये है कि हमारे यहाँ पे तो अभी कर्व फ्लैटन नहीं हुआ है, या फिर केसेस का जो तनासुब है उसमें कमी नहीं आई है। केसेस में तो अभी इंक्रीज आ रहा है, उसमें तो ज़्यादा तादाद सामने आ रही है, लेकिन हम कह रहे हैं कि लॉकडाउन में नरमी कर दो क्योंकि उन मुल्कों ने कर दिया। भाई उन मुल्कों की सिचुएशन भी तो देखो, फिर अपनी सिचुएशन देखो, फिर अगर आपने कोई फैसला करना है उन मुल्कों की डिसीजन मेकिंग को फॉलो करते हुए तो फिर करें, लेकिन आंखें बंद करके तो आप नहीं कर सकते। हाँ, मैं ये ज़रूर समझता हूँ
کہ ہماری حکومت کو اکنامک لیول پہ بہت زیادہ چیلنجز فیس کرنے پڑ رہے ہیں، لیکن ان اکنامک چیلنجز کو آپ پورا کرنے کے لیے کرونا کو نظر انداز کر رہے ہیں، تو خدا نہ خواستہ یہ نہ ہو، پنجابی کی ایک مثال ہے کہ 100 لتر بھی کھانا تو 100 گنڈے بھی کھانا، خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ ہم اپنا اکنامک جو میلٹ ڈاؤن ہے اس سے بچنے کے لیے، معیشت کو چلانے کے لیے لاک ڈاؤن کو نرم کریں اور بعد میں کیسز زیادہ آ جائیں تو پھر ہمیں لاک ڈاؤن کرنا پڑ جائے، تو سچویشن بہت عجیب و غریب ہو جائے گی۔ پوری دنیا کے جو انٹرنیشنل ایکسپرٹس ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب کرونا بے قابو ہو کر پھیل رہا ہے ایک سوسائٹی میں، تو تب لاک ڈاؤن میں نرمی کرنا پاگل پن ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اپنے ہیلتھ سسٹم کو قابل بھروسہ سمجھتے ہیں اور آپ کے پاس حفاظتی کٹس اور اوزار موجود ہیں ڈاکٹرز اور میڈیکل سٹاف کو دینے کے لیے، تو تب آپ لاک ڈاؤن میں نرمی کرنے کے حوالے سے سوچئے، اور بڑے پیمانے پہ اگر آپ کے پاس ٹیسٹنگ فیسلٹی اویلیبل ہے تب آپ لاک ڈاؤن میں نرمی کرنے کے حوالے سے سوچئے۔ یہ تینوں پوائنٹس پاکستان کے حق میں نہیں جا رہے ہیں، آپ سمجھ سکتے ہیں، مجھے ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں جی کہ کانٹریکٹ ٹریسنگ اگر آپ کر سکتے ہیں کرونا کے مریض کی، کہ کدھر کدھر گیا تھا، کس سے ملا تھا، اگر آپ کا اتنا زبردست سسٹم ہے کہ آپ ٹریس کر لیں اور باقی ساروں کو بھی کوارنٹائن کر لیں، اور پھر کوارنٹائن کی فیسلٹی آپ کے پاس موجود ہے مناسب لیول پہ، تو پھر آپ لاک ڈاؤن کو نرم کرنے کا سوچیں۔ جیسا کہ شاہ محمود قریشی صاحب کل فرما رہے تھے کہ ہمارے پاس کوارنٹائن کی فیسلٹی اتنی زیادہ نہیں ہے، اس لیے ہم تو اوورسیز پاکستانیوں کو واپس نہیں لا پا رہے۔ پھر وہ کہتے ہیں جی کہ بڑی عمر اور بیمار لوگوں کو ایکسپوجر سے بچایا جائے۔ اسد عمر صاحب جو کہہ رہے تھے کہ سسٹم مفلوج نہیں ہوگا، ہمارے پاس گنجائش موجود ہے۔ 2-3 فگرز اور شیئر کرتا ہوں آپ سے پنجاب کے۔ پنجاب میں گورنمنٹ بڑا لیتی ہے کریڈٹ کہ جی ہم نے ایکسپو سینٹر میں 1000 بیڈ کا ہسپتال بنا دیا کرونا کے لیے، وہ 45% اس وقت آکیوپائڈ ہے۔ 1000 بیڈز میں سے 45% اس وقت آکیوپائڈ ہیں پنجاب میں، اور ابھی کیسز کتنے؟ 10,000 سے کچھ زیادہ، اور پنجاب کی آبادی 10 سے 12 کروڑ، ٹوٹل نمبر آف کیسز پاکستان میں صرف 28,000 سے کچھ زیادہ، ابھی لاکھوں میں بات نہیں گئی، اور 45% آف دا ٹوٹل آکیوپینسی آف ایکسپو سینٹر لاہور ہاسپٹل از آلریڈی آکیوپائڈ۔ میو ہاسپٹل میں جو کرونا کے مریضوں کے لیے اس وقت انتظام ہے وہ 70% آکیوپائڈ ہے، 70% ان فگرز کے ساتھ۔ پی کے ایل آئی جو اس وقت سب سے اچھا ہے، اور مجھے پتا کہ ہر کرونا کا مریض وہاں پر جانا چاہتا ہے اور وہاں پہ بہت زبردست سسٹم ہے، میو ہاسپٹلس میں نے سنا ہے بہتر سسٹم ہے، وہ 100% آکیوپائڈ ہے، 100% آکیوپائڈ ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ ابھی جب کہ کرونا میں ایک سپائک خود گورنمنٹ کہتی ہے آئی نہیں ہے، آ سکتی ہے، کبھی پہلے کہتی تھی اپریل میں آ سکتی ہے، پھر مئی میں، اب جون جولائی میں، چلو ابھی نہیں آئی ہے لیکن آپ کہتے ہیں کہ آ سکتی ہے، لیکن کیسز تو بڑھ رہے ہیں، اور آلریڈی آپ کے ہاسپٹلز جو ہیں وہ 54% پہ، 70% پہ، 100% پہ، 45% پہ پہنچ گئے ہیں۔ تو واٹ آر یو گوئنگ ٹو ڈو؟ خدا نہ خواستہ جب سپائک آئے گی یو ہیو ٹو تھنک اباؤٹ اٹ، گورنمنٹ کو سوچنا پڑے گا۔ ڈاکٹرز سے بات کریں گے اس حوالے سے۔ پہلے سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ ہوں گے ڈاکٹر طاہر شمسی، ہیماٹولوجسٹ ہیں، ڈاکٹر رانا جواد اصغر ہوں گے جو کہ ایپیڈیمیولوجسٹ ہیں، اور دوسرے سیگمنٹ میں پنجاب کے انفارمیشن منسٹر فیاض الحسن چوہان صاحب ہوں گے۔ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اس بریک کے بعد۔ ڈاکٹر طاہر شمسی اور ڈاکٹر رانا جواد اصغر صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ اس سے پہلے کہ پہلا سوال پوچھوں میں ڈاکٹر جواد صاحب سے، ڈاکٹر صاحب میں آپ کو سنوانا چاہتا ہوں کہ بلوچستان حکومت کے ترجمان لیاقت شہوانی صاحب نے کیا کہا۔ یہ لیاقت شہوانی صاحب بتا رہے ہیں جی دنوں کی وہ شرح بتا رہے ہیں، 30% پازیٹیو آ رہے ہیں، 13% پازیٹیو آ رہے ہیں، 21% پازیٹیو آ رہے ہیں ایک ایک دن میں، جو کہ بہت زیادہ شرح ہے۔ مراد علی شاہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں سی ایم سندھ، یہ بھی سن لیجیے۔ جواد صاحب انٹرو میں جو کچھ میں نے کہا اور یہ جو سٹیٹمنٹس آپ نے دیکھی ہمارے پولیٹیشنز کی، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے لاک ڈاؤن میں نرمی کرنا وفاقی حکومت کی طرف سے یا پھر صوبائی حکومتوں کی طرف سے اپنے تئیں کیسا فیصلہ ہے؟ ایز این ایکسپرٹ کیا کہیں گے؟ جی بہت شکریہ مجھے اپنے پروگرام میں انوائٹ کرنے کا۔ دیکھیے اس سے پہلے ہم یہ واقعی جو سی ایم صاحب سندھ اور بلوچستان کے شہوانی صاحب آپ کو فگرز دے رہے تھے، یہ تشویشناک فگر ہے کہ 5,500 ٹیسٹ ہوئے، ان میں سے 30% پازیٹیو آئے، اسے ہم کہتے ہیں پازیٹیوٹی ریٹ آف ٹیسٹ، اور یہ ابھی تک جو پاکستان پورے کا ہے وہ تقریباً 10% کے لگ بھگ تھا، اور مختلف دنوں میں اوپر نیچے جانا اس کا کوئی اتنا تشویشناک نہیں ہے، لیکن اگر ٹرینڈ میں رہتا ہے 20%، 30% ہمیں کنٹینیوس ملنا شروع کر دیتا ہے تو یہ خطرناک بات ہے۔ اس کا ایک
مطلب اور بھی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ٹیسٹ جو کرنے کی تعداد ہے وہ سخت ناکافی ہے. اور یہ میں کافی عرصے سے یہ ریز کر رہا ہوں کہ اگر آپ اتنے تھوڑے ٹیسٹ کریں گے تو ہم میں سے کوئی جو ہم جو ایکسپرٹ ہیں وہ بھی نہیں بتا سکتے آپ کو کہ ہم اس ٹریجیکٹری پہ اوپر کی طرف جا رہے ہیں, پلیٹو پہ ہیں, یا نیچے کی طرف آ رہے ہیں. کیونکہ جو آپ ٹیسٹ بڑھا رہے ہیں, آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے ہفتے تک پاکستان پورے کے اندر جو ٹیسٹوں کی تعداد تھی وہ 4 سے 5 ہزار تک رہ رہی تھی. اب کھینچ تان کے 12,000 ہوئے ہیں, ابھی بھی بہت کم ہے. تو پہلا سٹیپ جو گورنمنٹ کو کرنا چاہیے, اور جو سندھ والے تو کر رہے ہیں, کہ اپنے ٹیسٹوں کی تعداد کو دگنی نہیں تگنی یا 4 گنی پہ لے کر جائیں. اس کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ اس ٹریجیکٹری پہ کہاں کھڑے ہیں. یہ تو ایک اس کا ہے. اب دوسرا یہ سوال ہے لاک ڈاؤنز کا, یا اس کے اندر کیسے اس میں رعایت دینی چاہیے کہ نہیں. ابھی ایک دو بڑی سٹڈیز آئی ہیں جن کے اندر انہوں نے, ایک نے تو یہ کہا ہے کہ ہر ملک نے اپنے ملک کے حالات کے مطابق فیصلہ کرنا ہے اس کا, اور جو ایک بہت بڑا گروپ نے پورے افریقہ کے اوپر کام کر کے بتایا ہے کہ لاک ڈاؤن کا معیار جو ہے وہ ڈیولپڈ کنٹریز کے لیے تو ٹھیک ہے, وہ انڈر ڈیولپڈ کنٹریز کے لیے اتنا مناسب نہیں ہے. کیونکہ اکانومی کا تو آپ کو نقصان ہوا, لیکن آپ کے ہیلتھ سسٹم کے اندر اتنی کیپیسٹی نہیں ہوتی کہ اس کو آپ مزید کھینچ تان کے تیار کر لیں کہ وہ اتنے بڑے انفلکس آف پیشنٹس کو مقابلہ کر سکے گا. دوسری بات جو بڑی اہم انہوں نے کہی, جو رپورٹ آئی ہے کہ افریقہ کے اندر 70% جو پاپولیشن ہے ان کی, وہ 14 دن سے زیادہ کا لاک ڈاؤن جیسے ملک کو کیا کرنا چاہیے پھر؟ آپ سمجھتے ہیں کہ لاک ڈاؤن میں نرمی کر دینی چاہیے پھر؟ جو جس رپورٹ کا حوالہ آپ دے رہے ہیں, ہم اسی کیٹیگری آف کنٹریز میں فال کرتے ہیں پھر. انفارچونیٹلی یہ بڑے دکھ کی بات ہے کہ اب ہمیں اپنا مقابلہ افریقہ کے ملکوں کی صف میں لا کے کھڑے کرنا پڑتا ہے, لیکن یہ ایک علیحدہ بحث ہے. تو اس کے بھی انہوں نے حل دیے ہیں. انہوں نے کہا کہ آپ کو جو ایس او پیز ہیں اس طرح کی ڈیولپ کرنی چاہیے جو پریکٹیکل ہوں آپ کے ملک کے لیے, آپ کے حالات کے مطابق کے لیے. اب ایک آپ کے جو سلمز ہیں اس کے اندر آپ یہ ایکسپیکٹ کریں کہ لوگ آپ کے لاک ڈاؤن کو رسپیکٹ کریں گے, وہ نہیں ہوگا. لیکن اگر آپ چھوٹے چھوٹے میجرز لے آئیں, جس طرح مسجدوں کے اندر کہا گیا تھا کہ 6 فٹ کا فاصلہ ہو اور نمازی اتنا فاصلہ رکھیں, اس طرح سڑکوں کا انہوں نے کہا ہے کہ آپ ون وے اسٹریٹس کر دیجئے. مساجد میں تو وہ فالو ہو رہا ہے, مساجد میں بہت بڑے پیمانے پہ ہو رہا ہے, کچھ پیمانے پہ نہیں بھی ہو رہا ہوگا, آئی ایگری ٹو دیٹ. لیکن پرابلم صرف مساجد کا تو نہیں ہے نا سر. یہاں پہ بازار کھل رہے ہیں, یہاں پہ مارکیٹیں کھل رہی ہیں, یہاں پہ لوکل لیول پہ ہر چیز تقریباً کھل رہی ہے, انڈسٹری کھل رہی ہے, کنسٹرکشن انڈسٹری کو تو پیکج بھی دیا انہوں نے کھولنے کے لیے, تو وہاں پہ بھی تو لوگوں کا انٹریکشن ہونا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں ڈاکٹر صاحب کہ جو دکانوں میں وہ کہتے ہیں کہ آپ 2 بندوں کو 3 بندوں کو 4 بندوں کو اندر بلائیں, باقیوں کو باہر رہنے دیں, تو کیا دکان کے اندر ہی بھیڑ ہونے سے کرونا ہو سکتا ہے؟ دکان کے باہر کھڑے ہو کر بھی بھیڑ ہوگی تو کرونا تو وہاں پہ بھی ہو سکتا ہے اگر کوئی کرونا کا پیشنٹ ہے. نہیں, یہی تو اس میں ایک, میں خود جو اب جاتا ہوں کسی دکان پہ تو میں کوشش کرتا ہوں میں دکان کے باہر کھڑا رہوں. اوپن ایئر وینٹیلیشن ہے, اگر دکان کے اندر بھی انہوں نے کھڑکیاں دروازے کھولے ہوئے ہیں اور وینٹیلیشن کراس وینٹیلیشن ہو رہی ہے تو انفیکشن کا کم چانس ہے. اور جہاں اگر بند جسے کلوز سسٹم وینٹیلیشن ہے, جو آپ کے یہ آفسز, بڑے آفسز کی بلڈنگ کے اندر سینٹرل ایئر کنڈیشننگ ہوتی ہیں, وہ آپ کا رسک بڑھا دیتے ہیں. تو یہ بالکل, اگر آپ باہر ہیں تو آپ کا چانس کم ہوگا انفیکشن ہونے کا, کیونکہ جو وائرس ہے وہ تھن آؤٹ ہو جاتا ہے, وہ اسپریڈ ہو جاتا ہے. جو اندر والی جگہ ہے وہ کنفائن رہتا ہے. اوکے, آئی گیٹ بیک ٹو یو ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر طاہر شمسی صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں. جس طرح سے ڈاکٹر رانا جواد صاحب یہ فرما رہے تھے کہ ٹیسٹوں کی جو تعداد ہے وہ بہت کم ہے پاکستان میں. جرمنی میں ہم نے دیکھا کہ ابھی لاک ڈاؤن میں انہوں نے تھوڑی نرمی کی ہے, لیکن انہوں نے ایک آٹومیٹک سٹینڈرڈ سیٹ کر دیا. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ٹیسٹ کرتے رہیں گے, اور جرمنی میں اس وقت جو ٹیسٹوں کی تعداد ہے وہ 10 لاکھ ٹیسٹ کر رہے ہیں ایک ہفتے میں, اور وہ کہتے ہیں کہ ان 10 لاکھ میں سے ہر 1 لاکھ میں اگر 50 لوگ پازیٹیو آ گئے کورونا میں تو ہم لاک ڈاؤن کو دوبارہ سخت کر دیں گے. یہ آٹومیٹک سٹینڈرڈ انہوں نے سیٹ کیا ہے. پاکستان میں تو ابھی تک ٹوٹل نمبر آف ٹیسٹ جو ہیں وہ 2,70,000 ہے. جرمنی میں ہر ہفتے 10 لاکھ ٹیسٹ ہو رہا ہے سر. ہمارے یہاں پہ ابھی تک پچھلے تقریباً 2.5 مہینے میں 2,70,000 ٹیسٹ ہوا ہے. تو گیون دا فیکٹ کہ ہم یہاں پہ ٹیسٹنگ اس طرح سے اور باقی ساری چیزیں, لاک ڈاؤن کے فیصلے کے حوالے سے کیا کہیے گا؟ دیکھیں, یہ تو وہ ایشوز ہیں کہ جس کے اوپر ہم گفتگو کرتے چلے جا رہے ہیں. گورنمنٹ نے ایک فیصلہ کر لیا ہے اور ان کا بیسس یہ ہے کہ ایک طرف صرف پنجاب کی 23 کھرب روپے کا نقصان جو کہ معیشت تباہ ہو جائے گی, اس کو بچانے کے لیے انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ کوئی بات نہیں, 4-5 لاکھ افراد کو کورونا ہو جائے
اور اس میں سے 10% لوگ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں, تو یہ ٹریڈ آف کیا ہے انہوں نے, اس کے مطابق فیصلہ کیا ہے. تو اب یہ ٹریڈ اور آف لوگوں کے اوپر چھوڑ دیا ہے کہ یہ ایس او پیز ہیں. بڑی ٹرم آپ نے یہ ٹریڈ استعمال آف کی ڈاکٹر صاحب, ٹریڈ آف. اچھا, یعنی کہ یہ سودا کر لیا بھائی دونوں میں سے ایک لیسر آف دا مطلب لیسر آف دا ایول انہوں نے اپنے حساب سے سلیکٹ کیا ہے کہ ہم 23 کھرب کا نقصان برداشت نہیں کر سکتے معیشت کا, اور کتنے 1 کروڑ 1.5 کروڑ افراد جو ہیں وہ بے روزگار ہو جائیں, وہ برداشت نہیں کر سکتے. لیکن چلو کوئی بات نہیں, 5 لاکھ افراد کو ہو جائے کورونا, کیا ہوا, اس سے کیا ہوگا, اور اس میں سے اگر 10% بھی فوت ہو جاتے ہیں تو ٹھیک ہے, فیئر انف. یہ دس از دا ٹریڈ آف. تو یہ دس از دا بیسس آف دس ڈیسیشن. تو اب جو بھی کر لیا, اب تو ہمیں بھگتنا ہے اس کو. ہم نہ اس وقت آگے جا سکتے کہ بالکل کمپلیٹلی لاک ڈاؤن کرتے ہیں, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس سے آپ اب روکنے کی پوزیشن پہ نہیں ہیں ہم. اب اس کورونا کو آپ کی کمیونٹی میں پھیل چکا ہے. یہ آپ اس وقت رائزنگ ٹرینڈ میں ہیں, پیک کی طرف شروع ہو گئے ہیں. اب آپ اگلے 3 ہفتے میں آپ پیک پہ پہنچ چکے ہوں گے, 1 ہفتہ پیک پہ رہیں گے, اس کے بعد جا کے پلیٹو ہونے کے بعد پھر یہ اینڈ آف جون میں جا کے آپ کے تعداد کم ہونی شروع ہوگی. اب ذرا یہ دیکھ لیجئے 2000 کل رپورٹ ہوئے تھے, آج کے جو نمبرز ہوں گے کل صبح دیکھ لیجئے گا, اٹ ول بی مور دین 2000. اب یہ روزانہ کے حساب سے صرف 2000 افراد بھی نئے ڈائگنوز ہوتے چلے جائیں تو 30 دن میں 60,000, 60 دن میں 1,20,000. وہ اس صورت میں جب فلیٹ ہوں, 2,000 ہی ہوں روزانہ. لیکن جس طرح سے آپ نے پورا ٹریجیکٹری بتائی تھی, تو یہ 4 دن کے بعد 4,000 ہونے والے ہیں. مہینے کے اختتام پہ 6,000 7,000 روزانہ رپورٹ ہو رہے ہوں گے, پرووائڈیڈ کہ یہ نمبر آف ٹیسٹ کو بڑھائیں اور فیسلٹی بڑھا دیں. تو یہ آپ دس از واٹ ہیز ہیپنڈ. تو اب ہم آگے بڑھنے کا بھی راستہ نہیں ہے, پیچھے ہٹنے کا بھی راستہ نہیں ہے. وی ہیو ٹو لیو ود اٹ. اللہ خیر کرے کہ جو بھی کچھ ہو رہا ہے, جو کچھ بھی ہمیں, پھر میں واپس ڈاکٹر جواد صاحب کی طرف جانا چاہوں گا. آپ نے یہ جو ایسٹیمیٹ دیا آپ نے کہا کہ گورنمنٹ نے جو آپ نے کہا کہ ٹریڈ آف کیا کہ 10 لاکھ لوگ اگر اس سے متاثر ہو بھی جاتے ہیں, اور اس میں سے کتنی پرسنٹیج آپ نے کہا کہ خدا نہ خواستہ موت کے منہ میں جا سکتی ہے؟ میں نے تو 10%, کیونکہ آپ کا ہیلتھ کیئر سسٹم ان کو برداشت نہیں کر پائے گا. اس وقت آپ کی 3% کی قریب ڈیتھ ریٹ ہے. جو ڈاکٹر صاحب اس کی کیا گارنٹی ہے کہ پاکستان میں 10 لاکھ لوگ ہی کورونا سے متاثر ہوں گے اور اس میں سے 10% ہی جو ہیں وہ خدا نہ خواستہ موت کے منہ میں جائیں گے؟ یہ تو ایک ہائپوتھیٹیکل نمبرز ہیں جو زیادہ بھی ہو سکتے ہیں, کم بھی ہو سکتے ہیں. ٹریجیکٹری کے حساب کو دیکھتے ہوئے یہ سارے نمبرز جو ہیں آپ کیلکولیٹ کر لیتے ہیں. 10 لاکھ تو میں نے نہیں کہا, میں تو 4 سے 5 لاکھ کا ایک محتاط اندازہ بتا رہا ہوں کہ دس از واٹس گوئنگ ٹو ہیپن آفٹر 2 months, کہ اتنے لوگ ہمارے یہاں متاثر ہو چکے ہوں گے. اور اس میں سے جب آپ کا ہیلتھ کیئر سسٹم کریش ہو جائے گا, اللہ نہ کرے کریش ہو, تو پھر یہ تعداد جو ابھی 3% پہ ہے ڈیتھ ریٹ آپ کا, یہ بڑھنا شروع ہو جائے گا. جب اٹلی جیسی جگہ پہ 12% پہ پہنچ سکتا ہے, جی تو ہمارے ہاں تو بالکل بھی اس قابل نہیں ہوں گے ہم کہ ڈیتھ ریٹ کو کنٹرول کر سکیں. ڈاکٹر جواد صاحب, ہمارا ہیلتھ سسٹم کریش ہو جائے گا جس تعداد سے ڈاکٹر طاہر شمسی صاحب فرما رہے ہیں کہ اگر کیسز بڑھتے ہیں؟ دیکھیے, میں کوئی آج سے 2 ماہ پہلے ایک اور چینل پہ تھا, تو میرے ساتھ کارڈیالوجسٹ تھے بڑے مشہور اسلام آباد کے, اور ان کا یہی اصرار تھا کہ ایک ٹریجیکٹری ایسی ہے جو بڑی اس وقت چل رہی تھی کہ اگلے 2 ہفتوں میں 1.5 لاکھ پاکستان میں مریض ہوں گے اور یہاں سڑکوں کے اوپر دائیں بائیں لوگ مرنا شروع ہو جائیں گے. دیکھیے, ہمارا کام ہے یہی آؤٹ بریکس کو اسٹڈی کرنا اور ان کے مطابق دیکھنا. تو اس وجہ سے جو میں نے پہلے آپ کو کہا کہ آپ کو کوئی شخص اس ڈیٹا کے بیس پہ یہ نہیں بتا سکتا کہ ہم ٹریجیکٹری کے اوپر جا رہے ہیں, ہم درمیان میں کھڑے ہیں یا ہم نیچے آ رہے ہیں, کیونکہ ہمارے ٹیسٹ ہی نہیں ہے. آپ ٹیسٹ زیادہ کیجئے تو اس سے ہمیں کلیئرٹی ہوگی کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. اب دوسرا سوال یہ ہے کہ لوگ اٹلی کی مثالیں دیتے ہیں, یورپ کی مثالیں دیتے ہیں, تو ایک بڑا کلیئر فرق ہے جو ہم نے بڑے شروع میں آئیڈینٹیفائی کیا تھا کہ وہاں پہ جو موسٹ ونریبل ہے طبقہ, جس میں آپ کی 80% ڈیتھ ہوئی ہیں بہت امریکہ کے اندر اور یورپ کے اندر, وہ آپ کا 65 ایئر پلس والا طبقہ ہے. پاکستان اور ان میں اس پاپولیشنز کے اندر وہ 25% تک آبادی کا حصہ ہے. آپ کے پاس یہ 65 سال سے اوپر والا حصہ صرف 5% سے بھی کم ہے, 4% کے لگ بھگ ہے. تو یہ شرح اموات اور کچھ بھی نہ ہو, ہمارے میں کوئی BCG ویکسینیشن نہ ہو, گرمی کا ایشو نہ ہو, تو صرف یہی فیکٹر ہمارے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری شرح اموات ان سے 5 گنا کم ہوں گی. نمبر 1.
نمبر 2 جو ہے آپ کی جو میجورٹی ہے پاپولیشن کی، جو اگین بڑا کمپوننٹ ہے، وہ ینگ ہے. اسی وجہ سے یہ باقی میں کوئی امیونٹی کے فیکٹرز نہیں لا رہا، میں باقی چیزیں نہیں لا رہا، لیکن یہی چیزیں ہیں جس سے ہم یہ امید کرتے ہیں کہ اس در شرح اموات اتنی نہیں ہوں گی جتنی دوسری ہیں. اب یہ کہ کتنے لوگ، لیکن میں امیونٹی کے حوالے سے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں امیونٹی کے ہرڈ امیونٹی کے حوالے سے جو ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب کی اپروچ یہ ہے کہ وہ ہرڈ امیونٹی کے کانسیپٹ کو فالو کرتے ہوئے لاک ڈاؤن کی پالیسی جو ہے وہ بنا رہے ہیں. تو یہ جو ہرڈ امیونٹی کا کانسیپٹ ہے، جو نیچرلی قوت مدافعت انسان کی بڑھتی ہے کسی بھی نئے وائرس کے خلاف، تو یہ کس حد تک ممکن آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں ہو سکے گا، اور ہوتا ہے تو کیسے ہوتا ہے، اور کتنی دیر لگے گی کہ لوگوں میں نیچرلی قوت مدافعت پیدا ہو جائے کورونا کے وائرس کے خلاف؟ ہاں نہیں، میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ جو لاک ڈاؤن کر رہے ہیں وہ بھی کسی سائنٹیفک بیسس پہ یا اپنے حالات کے مطابق نہیں کر رہے، اور جو نہیں کر رہے وہ بھی کسی اس بنیاد پہ نہیں کر رہے. ہرڈ امیونٹی کا جو ایشو ہے وہ ایک ٹائم لیتا ہے اور اس میں کافی دیر لگتی ہے. سویڈن ایک ایسا ملک ہے جس نے اس کو فلی ٹرائی کیا ہے، انہوں نے لاک ڈاؤنز نہ کیے، اور ان کا یہ خیال تھا کہ کامیاب ہوا یہ فارمولا. نہیں، میں وہی بتا رہا ہوں کہ ان کا یہ خیال تھا کہ اگر ہم اپنی اولڈر پاپولیشن کو پروٹیکٹ کر لیں تو ہمارے جو نوجوان طبقہ ہے ہم اس میں کر لیں گے. لیکن انہوں نے اس وجہ سے اپنی اولڈ پیپلز ہوم پہ پابندی لگا دی ہوئی تھی کہ کوئی ادھر وزٹ نہیں کر سکتا. انفارچونیٹلی اس کے باوجود وائرس اس اولڈ پیپلز ہوم میں گیا ہے اور تقریباً 1000 ڈیتھس ان کی ہوئی ہیں. تو یہ یہاں پہ آ کے وہ ناکام ہوئے ہیں. تو ہرڈ امیونٹی ایک بڑا لمبا ہے، میں اس کے حق میں نہیں ہوں، اور اس کے اندر ہماری پاپولیشن کے اندر اس کو ہرڈ امیونٹی کتنی دیر لگتی ہے ڈاکٹر صاحب؟ کسی بھی آبادی کو ہرڈ امیونٹی ڈیولپ کرنے میں کتنی دیر لگ جاتی ہے اندازاً؟ ایز این ایکسپرٹ کیا کہیے گا؟ احتشام صاحب، اس کے اندر یہ ہے کہ ہر وائرس کا علیحدہ ہوتا ہے طریقہ. جو اس وائرس کے سرویز ہوئے ہیں بعض اٹلی کے شہروں کے اندر، امریکہ کی کچھ چھوٹے ٹاؤنز کے اندر، تو وہاں ہمیں اس کی جو انفیکٹیوٹی ملی ہے جنرل پاپولیشن میں وہ کوئی بہت زیادہ نہیں ملی ابھی تک. 7%، 10%، 11%. تو جہاں پہ ڈیتھ ریٹ اتنا آیا ہے، جہاں پہ اتنا سب کچھ ہوا ہے، تو اس وجہ سے اس پہ یہ امید نہیں رکھنی چاہیے کہ 1 سال کے اندر ہمیں ہرڈ امیونٹی آ جائے گی. اچھا، ڈاکٹر طاہر شمسی صاحب ہمارے ساتھ، میرے خیال میں کوئی لائن ڈسکنیکٹ ہوگی ان کی. طاہر شمسی صاحب کو دوبارہ لینے کی کوشش کیجیے گا. میں نے 1-2 بہت امپورٹنٹ سوال ان سے پوچھتے ہیں، کیونکہ طاہر شمسی صاحب نے ویورز آپ کو یاد ہوگا پلازما تھیراپی کے حوالے سے بات کی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ شفا یاب مریضوں سے جو اینٹی باڈیز ہیں وہ لے کر جو ابھی تک انفیکٹڈ مریض ہیں ان میں انجیکٹ کی جا سکتی ہیں. تو میں یہ ڈاکٹر طاہر شمسی سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ تجرباتی سٹیج پر ہے یا پھر اس کا جو ہے علاج کی سٹیج پر چلا گیا ہے؟ تو کوشش کیجئے پروڈیوسر صاحب طاہر شمسی صاحب کو دوبارہ لینے کی، ان سے سوال پوچھنا بڑا امپورٹنٹ ہے. کمنگ بیک ٹو یو ڈاکٹر جواد صاحب، مجھے فرمائیے گا کہ میں دیکھ رہا تھا یونیسیف کی ایک رپورٹ ہے جو یہ کہتی ہے کہ آنے والے چند عرصے میں، چند دنوں میں پاکستان میں ماشاءاللہ 50 لاکھ بچوں کی پیدائش متوقع ہے. اور میں یہ دیکھ رہا تھا کہ پشاور میں گائنی کا ایک ہسپتال بند کرنا پڑ گیا، کراچی میں جناح ہاسپٹل کا جو گائنی سیکشن ہے اس کو بند کرنا پڑ گیا اس وجہ سے کہ وہاں دونوں جگہوں پہ سٹاف میں کرونا پازیٹیو آیا تھا. تو ہسپتالوں میں پہلے اگر کرونا کے پیشنٹس ہوں گے اور کرونا کے پیشنٹس جو ہیں باقی مریضوں کی سپیس کو بھی آکیپائی کر رہے ہوں گے، تو یہ جو نئے مہمان آنے ہیں ہمارے پاس 50 لاکھ کے قریب بطور یونیسیف، ان کو ہم کیسے ڈیل کریں گے ڈاکٹر صاحب؟ ایک تو یہ اس کرونا وائرس کی اس کی خاصیت ہے کہ بچوں کو انفیکٹ تو کرتا ہے لیکن اس کے اندر کوئی کمپلیکیشنز نہیں لاتا. تو 9-10 سال سے کم عمر کے بچوں میں اس کی کمپلیکیشن یا ڈیتھ 0 کے برابر ہے. یہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، لیکن وہ اگر پورے میں دیکھا جائے تو 0 کے مطابق ہے. تو وہ بچے تو خیریت سے رہیں گے. لیکن یہاں پہ بڑا ضروری ہے کہ اب ہم اپنے ڈاکٹرز کو، ہیلتھ کیئر سٹاف کو پروٹیکٹ کریں. انفارچونیٹلی وہ نہیں ہو رہا، اور اس کی وجہ یہ ہے ناکافی پی پی ایز ہیں، اور میں سے اپروپریٹ پی پی ای موجود نہیں ہے. جہاں موجود ہے وہاں انفیکشن کنٹرول کی ٹریننگز نہیں ہے. یہ بہت سارا ملٹی ڈائمینشنل ایشو ہے. لیکن میرے خیال سے شاید جو آج میں نمبر دیکھ رہا تھا کہ اراؤنڈ 600 لوگ جو ہیں، اور اس میں میجورٹی ڈاکٹرز کی ہے، پھر نرسز ہیں، پیرامیڈیکل سٹاف ہے، وہ مختلف ہاسپٹلز میں انفیکٹڈ ہے. ہمارے پاس اتنا ہیلتھ کیئر سٹاف نہیں ہے. کی وجہ سے تو بچوں کی پیدائش میں اضافہ نہیں ہو رہا. یہ جو یونیسیف نے نمبرز دیے ہیں 50 لاکھ بچوں کی پیدائش متوقع ہے، تو میرے خیال میں اس حوالے سے ایز این ایکسپرٹ آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ ہم اکثر یہ پروگرامز کرتے ہیں کہ پاکستان یا پھر دنیا کے حوالے سے بھی اٹ از ایٹ دی ورج آف اے پاپولیشن ایکسپلوژن. تو
ایز اے ڈاکٹر واٹ ڈو یو تھنک جتنی زیادہ پاپولیشن ہو پھر ہیلتھ فیسلٹیز پہ اتنا ہی برڈن ہوتا ہے؟ جی ہاں، اور یہ تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ کچھ بھی نہ کریں تو آپ کو اپنے ہیلتھ فیسلٹیز کو ہر سال اس میں 3% کا اضافہ کرنا ہے یا 4% کا آپ کو کرنا پڑتا ہے، اور آپ کے جو وسائل ہیں فرام سکولز، فرام ہاسپٹل کے بیڈز، یہ سارے ہمارے سٹریس کے اوپر ہیں. تو یہ تو ایک ایسا ٹائم بم ہے جس کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں کر رہا، اور یہ کرونا سے بڑا ٹائم بم ہے جو سائٹ پہ ٹک 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 کرتا جا رہا ہے، اور کسی بھی حکومت کے لیے یہ اور پاکستان کے عوام کے لیے یہ ایک بڑے مسائل کریٹ کرے گا، کیونکہ نہ ہمارے پاس ریسورسز ہیں، اور ہمارے جو کم ہوتے ریسورسز ہیں لیکن ان پہ دباؤ بہت زیادہ بڑی آبادی کا آ گئی ہے. اور جب ہم چھوٹے تھے تو ہم تو ٹائم بم لائک کرونا، ڈاکٹر صاحب آپ کہہ رہے ہیں کرونا کی طرح کا ٹائم بم ہے، ٹک 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 کر رہا ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ کم از کم اس ٹائم بم کا جو بٹن ہے وہ ہمارے ہاتھ میں ہے، تو اگر ہم اس کو کنٹرول کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، ان لائک کرونا پاپولیشن ایکسپلوژن کا جو بومب ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے یہ فرمائیے گا کہ کچھ جگہوں سے یہ رپورٹس آ رہی ہیں کہ کرونا کے جو مریض ہیں ان میں سے کچھ ایک طبقہ ایسا مریضوں کا جو ہسپتال پہنچتے ساتھ ہی ان کو شاکس لگتے ہیں اور اس کے بعد وہ ایکسپائر کر جاتے ہیں. تو کیا یہ دل یا سٹروک کی بیماری جو ہے یہ ٹریگر ہوتی ہے کرونا کی وجہ سے؟ جی یہ کچھ مریضوں کے اندر ہمیں یہ نظر آیا ہے، اور اسپیشلی نوجوان مریضوں کے اندر بعض کے اندر آیا ہے، اور لیکن یہ تعداد بہت کم ہے. اور لیکن ان نوجوان لوگ جن کے اندر کوئی اور بیماری نہیں تھی، ایک دم شوق کے ساتھ 1 دن یا 2 دن کے اندر ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، اور اس کے اندر یہی کا ہے کہ ایک قسم کا آپ یہ کہہ لیجئے کہ ان کے بلڈ جو ہے اس کی وہ کلوٹنگ کا ایشوز آئے ہیں، اور اس کے بعد ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. کچھ ہمارا جو مجھے دوستوں نے بتایا ہے، کولیگز نے بتایا جو اس پہ کام کر رہے ہیں پاکستان کے اندر، کہ ایک ٹرینڈ یہ بھی ہے کہ ہمارے پاس مریض بہت لیٹ آ رہے ہیں جن کو سانس کی بھی بیماری ہے یا کچھ بھی ہے، اور 1-2 دن کے بعد ان کی وفات ہو جاتی ہیں. تیسرا ایشو اس کے اندر ایک جو بڑا ریسنٹ ہے، دیکھیے یہ نئی بیماری ہے، اس کی نئی چیزوں کا روزانہ کی طور پہ ہمیں پتہ لگ رہا ہے. اس میں یہ آیا ہے کہ بہت سارے مریض ایسے آ رہے ہیں جن کے لنگز اندر سے ختم ہو چکے ہیں، اور ان پہ اگر آکسیجن کا وہ چیک کر کے ان کی دیکھا جائے تو ان کی یوٹیلائزیشن آف آکسیجن 50% ہے، جبکہ 95% ضروری ہوتی ہے ایک نارمل آدمی کے لیے. تو لیکن ان کو سانس لینے میں کوئی دشواری نہیں ہو رہی، لیکن وہ ہسپتال اس وجہ سے اتنی لیٹ ہوتے ہیں کہ ان کو کوئی پرابلم نہیں فیل ہو رہی، اندر سے ان کے لنگ تقریباً 50% ختم ہو گئے ہوتے ہیں. اور جب وہ ہاسپٹل جاتے ہیں تو بڑا امیزنگ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ دیکھیے آپ کے ایکس رے میں تو دونوں طرف کے نمونیا اس کو کھا چکا ہے. تو یہ بھی ایک بڑا چیلنج اس بیماری کے اندر ہے کہ اندر سے یہ کھا جاتی ہے. بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے، تھینک یو ویری مچ. ڈاکٹر رانا جواد صاحب، ڈاکٹر طاہر شمسی صاحب، ان سے رابطہ منقطع ہو گیا انفارچونیٹلی. میں چاہتا تھا پلازما تھیراپی کے حوالے سے مزید ان سے سوال پوچھنا، اور یہ بھی میں پوچھنا چاہتا تھا کہ جتنے بھی شفا یاب مریض ہو رہے ہیں کرونا کے، ان کے لیے کیا پلازما ڈونیٹ کرنا لازمی قرار دیا گیا ہے گورنمنٹ کی طرف سے؟ کوئی ایس او پیز اس حوالے سے ہیں، یا پھر ان کی منشا ہے وہ دینا چاہتے ہیں نہیں دینا چاہتے ہیں؟ کیونکہ جب تک کرونا کی ویکسین یا پھر کوئی اینٹی وائرل ڈرگ دریافت نہیں ہوتی ہے تب تک یہی وہ طریقہ کار ہیں سائنٹیفکلی جس سے کرونا کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو پنجاب کے انفارمیشن منسٹر فیاض الحسن چوہان صاحب ہمارے ساتھ ہوں. فیاض الحسن چوہان صاحب یہ صحیح کہہ رہے ہیں آپ کے ایم پی سندھ سے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس پہ آپ فورم شیخ زمان صاحب کو لے لیں، وہ آپ کو کلیریفائی کر دیں گے، فیکٹس اینڈ فگرز کے اندر کر دیں گے. لیکن جو اپرنٹلی نظر آتا ہے آپ کے سامنے، میں ایک حقیقت رکھتا ہوں. آج سے 5-6 دن پہلے سندھ حکومت نے ٹینڈر کیا 3 ارب روپے کے جناب فائر بریگیڈ کے آلات خریدنے کے لیے، سکھر، نواب شاہ اور ان کے جناب 4-5 اضلاع کے لیے. اب اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوجی کے مصداق پوری قوم اور صوبہ سندھ کرونا وائرس سے جنگ لڑ رہا ہے، اور یہ سارا دن بیٹھ کے کرونا وائرس کے تناظر کے اندر رونا وائرس پھیلاتے رہتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، وفاق پیسے نہیں دے رہا، ہمیں پیسے دو، ہمیں کیش دو، ہمیں فلاں کرو. کبھی بلاول زرداری صاحب کو آگے کرتے ہیں، کبھی مراد علی شاہ صاحب آتے ہیں، کبھی سعید غنی صاحب اور مرتضی وہاب صاحب کو آگے کر دیتے ہیں. لیکن جہاں پیسہ لگانا چاہیے
وہاں پیسہ لگا نہیں رہے اور کمیشن کھانے کے لیے اور دو نمبری کرنے کے لیے اور ٹکےماری کرنے کے لیے اور کک بیکس کھانے کے لیے. آپ کو اب یاد آ گیا جناب آلات فائر بریگیڈ کے, آپ 3 ارب روپے کے جناب فائر بریگیڈ کے آلات, ان حالات کے اندر کہ جب کرونا وائرس کی جنگ میں کروڑوں اربوں روپے درکار ہے صوبہ سندھ کو, آپ ادھر لگانے کو تیار نہیں. تو اس کنٹیکس کے اندر تو پھر خرم شیخ زمان صاحب کی بات ٹھیک لگتی ہے نا احتشام بھائی. اچھا مجھے یہ فرمائیے گا, آپ نے جو ایک بات کہی, چلیے اس کے اوپر ہم سندھ گورنمنٹ کا موقف لیں گے, بٹ دا پوائنٹ اس کہ یہ کہنا کہ کرونا کے پیشنٹس آپ کو سندھ کے ہسپتالوں میں نظر نہیں آتے, یہ بھی تو غیر ذمہ دارانہ سٹیٹمنٹ ہے, اور اسد عمر صاحب اس بات کو مان چکے ہیں کہ غیر ذمہ دارانہ سٹیٹمنٹ ہے اس حوالے سے. تو بھائی میں وہی تو بات کر رہا ہوں, آپ خرم شیخ زمان صاحب سے پوچھ لیں کہ انہوں نے کون کون سے ہسپتال کا وزٹ کیا. آپ کا کیا اوپینین ہے, آپ کا کیا اوپینین ہے؟ آپ کے کپتان نے تو آپ کی ٹریننگ صحیح کو صحیح, غلط کو غلط کہے, تو اگر کسی نے غلط سٹیٹمنٹ دے دیا اس کا تعلق آپ کی پارٹی سے بھی ہے. میں پارٹی تو سر سیم ہے نا یار, میری سیاست کی میں بات کر رہا ہوں کہ جو سیاست ہو رہی ہے کرونا کو لے کر. میں اپنا مزاج اور طبیعت آپ کو بتا دوں, میرا سٹائل آف ورکنگ میں میڈیا کے اندر بتا دوں. میری پارٹی کا کوئی میرے لیول کا یا مجھ سے جونیئر یا مجھ سے سینئر کوئی لیڈر بھی میڈیا کے اندر اس کے حوالے سے کوئی چیز نیگیٹو اٹھائی جائے گی, میں کم از کم جو ہے نا اس کی ہاں میں ہاں نہیں ملاؤں گا. میرا ایک مزاج ہے, میری ایک طبیعت ہے. یہی میں آپ سے جب تک مجھے خود پرسنلی ایک چیز کا علم خود پرسنلی نہ ہو جائے پریکٹیکلی اس ایشو کے حوالے سے, میں نہیں یہاں پہ کہ ہاں جی سارے کہنا شروع ہو گیا اس کے خلاف تو جناب میں بھی شروع ہو جاؤں. میں کم از کم اپنے دھڑے, اپنے گروپ, اپنی پارٹی, اپنے لیڈر, اپنی ٹیم کے حوالے سے, میرا یہ سٹائل نہیں ہے. میری پارٹی کے اندر 20 لوگوں کا یہ ہے, 20 لوگوں کا منہ اٹھا کے جناب میڈیا کے اندر کوئی دوست کوئی ساتھی کوئی تجزیہ نگار کوئی اینکر سے کہے گا جی فلاں نے یہ کہہ دیا فلاں نے کہہ دیا, میں کم از کم نہیں کہہ سکتا. ہاں گڈ, اچھی بات ہے, اس کو ایکسپریس بھی کیا کریں اسٹائل کو. اچھا فیاض الرحمان صاحب نے بات تھوڑی سی پولیٹکس پہ آ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, تھوڑی سی پولیٹکس کی بات کرتے ہیں اب. چوہان صاحب مجھے یہ فرمائیے گا کہ آپ کے اپنے جو اتحادی ہیں پنجاب میں چودھری برادران, وہ نیب کے خلاف عدالت میں پہنچ گئے ہیں کہ نیب پولیٹیکل انجینئرنگ کرتی ہے. کل تک آپ کے پولیٹیکل اپوننٹس پی ایم ایل این پی 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 یہ کہتی تھی, اب آپ کے اتحادی بھی یہ کہہ رہے ہیں, تو یہ ہو کیا رہا ہے؟ آپ کی حکومت کو کوئی خطرہ تو نہیں ہے؟ بات یہ ہے 2 سال گزر گئے ہیں, حکومت کو خطرہ, حکومت کو خطرہ, حکومت کو خطرہ. نون لیگ کا کبھی رانا مشہور صاحب اٹھتے ہیں, کبھی رانا ثناء اللہ صاحب اٹھتے ہیں, کبھی کوئی ہر 3 مہینے بعد حکومت 5 دن بعد جانے والی ہے, 10 دن بعد جانے والی ہے, فلاح ہونے والا ہے. آپ بالکل کلیئر سن لیں, میں اس وقت پنڈی میں بیٹھا ہوں, پنڈی میری کنسٹیچوئنسی ہے, تو جناب میں اس کنٹیکس کے اندر آپ کو بتا رہا ہوں 5 سال اللہ پاک کے کرم سے, نبی پاک کے صدقے, حق 4 یار کے صدقے, مولا علی کے صدقے, انشاءاللہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب پوری عزت و احترام اور پورے تسک و احتشام کے ساتھ اپنے 5 سال پورا کریں گے. اور اس وقت عمران خان صاحب کے علاوہ اور کوئی چوائس ہی نہیں ہے. اگر آصف زرداری صاحب جیسے کرپٹ اور بددیانت سر بڑی تھن میجورٹی پہ آپ کی پارٹی کی گورنمنٹ بنی ہوئی ہے وفاق میں, سر پنجاب میں بھی کوئی خاص میجورٹی نہیں ہے, 10-12 لوگ ادھر ادھر ہو جاتے ہیں. میری گزارش تو سن لینا چوہان صاحب, چوہان صاحب 10-12 لوگ ادھر ادھر ہو جاتے ہیں نیشنل اسمبلی میں, تو حکومت کو خطرہ تو ہو سکتا ہے نا سر. میں اپنی بات کمپلیٹ کر لوں. اگر آصف زرداری صاحب جیسا کرپٹ فرد جو اپنے 5 سال پورے کر سکتا ہے, اگر نواز شریف صاحب جیسا مجرم ڈکلیئرڈ اس کی پارٹی 5 سال پوری کر سکتی ہے, تو عمران خان صاحب جیسا ایک ایسا شخص کہ جو پوری دنیا کے اندر پاکستان کی عزت اور وقار کا ضامن بھی ہے اور اس کا اظہار بھی ہے, اس کی حکومت کو 5 سال پورے نہیں ہوگی. جی ذرا آپ اتحادی ساتھ نہ کھڑے ہوئے تو حکومت گر سکتی ہے. اتحادی چوہان صاحب اتحادی, میں اپوزیشن کی بات نہیں کر رہا, اپوزیشن سے خطرہ نہیں, ابھی آپ کو اتحادیوں سے خطرہ لاحق ہو رہا ہے. میں نے چھوٹی بات نہیں کی, میں نے کہا اللہ پاک کے کرم سے, نبی پاک کے صدقے 5 سال پنڈی بیٹھا ہوں, باخبر آدمی ہوں, اور اللہ پاک کے کرم میں جو بات کہتا ہوں اس کا پیرا دینا جانتا ہوں. ٹھیک ہے, آپ چھوڑ لیں, ٹھیک ہے, چھوڑ دیں. اس اپوزیشن کے دلوں میں تیل نہیں ہے. چودھری برادران کیوں ناراض ہو رہے ہیں؟ چودھری برادران کیوں ناراض ہو رہے ہیں؟ چودھری برادران ہم سے ناراض نہیں ہے. نہیں, تحفظات تو ان کو ہیں. دیکھیں جب وہ کہتے ہیں کہ نیب پولیٹیکل انجینئرنگ کا ادارہ ہے, سر بات تو سن لینا, جب وہ کہتے ہیں نیب پولیٹیکل انجینئرنگ کا ادارہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ نیب کے تھرو بھی پالیٹکس ہو رہی ہے, اور وہ پالیٹکس گورنمنٹ ہی کر سکتی ہے نا. وہی بات جو اپوزیشن کہتی ہے, تو وہی بات اب چوہان صاحب کہہ رہے ہیں. اب میری بات تسلی سے سنیں گے. اب شام میں ذرا 1.5 منٹ میری بات تسلی سے سن لیجیے گا. پہلی بات تو یہ ہے نیب کا ادارہ ہم نے نہیں بنایا. دوسری بات یہ ہے نیب کے ادارے کی موجودہ جو لیڈرشپ ہے
اس میں سے چپڑاسی بھی ہم نے بھرتی نہیں کیا. تیسری بات یہ ہے کہ اس نیب کے ادارے کا جو چیف ایگزیکٹو ایز اے چیئرمین اور اس کے ممبران وہ میں نے نہیں, وہ عثمان بزدار صاحب نے نہیں, وہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے نہیں, وہ نون لیگ کے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب اور پیپلز پارٹی کے قائد حزب اختلاف سید خورشید شاہ صاحب نے, دونوں نے اپنے اپنے آقاؤں اور اپنے اپنے لیڈروں کی آشیرواد سے پورے کا پورا سیٹ اپ بنایا ہے. چوتھی بات, نیب ایک آزاد ادارہ ہے. آزاد ادارے کے حوالے سے چودھری برادران کی جو اپریہنشن ہے ٹھیک بھی ہو سکتی ہے. ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ نیب کے قانون کے اندر, نیب کے آرڈیننس کے اندر, نیب کی پروسیکیوشن کے اندر بہت سے فلاز ہیں, یہ ہم بھی کہتے ہیں. اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے مجرم پکڑے جاتے ہیں, آپ کی 6 مہینے 8 مہینے کے بعد ضمانت پہ باہر آ جاتے ہیں, کوئی اینڈ رزلٹ نہیں نکلتا. لیکن چودھری برادران کی اپریہنشن نیب کے حوالے سے ہے, حکومت کے حوالے سے نہیں ہے. اچھا سر, آپ نے کہا کہ چودھری برادران کی اپریہنشن نیب کے حوالے سے ٹھیک بھی ہو سکتی ہے, تو یہی چیز پھر میاں شہباز شریف پہ بھی اپلائی ہو سکتی ہے, ان کی بھی اپریہنشن ٹھیک ہو سکتی ہے, کیونکہ نیب اگر انکوائری کر رہا ہے چودھری برادران کے خلاف تو میاں شہباز شریف وغیرہ کے خلاف تو ٹرائلز وغیرہ بھی چل رہے ہیں نا, اور میاں نواز شریف تو نااہل بھی قرار دے دیے گئے ایک کنوکشن سے کی وجہ سے. تو یہ جی احتشام بھائی آپ مجھے بتائیں کہ نیب نے جو تازہ سوال پوچھا ابھی لاسٹ ٹائم بلا کے, وہ نام نہاد خادم اعلیٰ صاحب سے, وہ پوچھا کہ 1998 کے اندر آپ نے خود اپنے منہ سے لکھ کے جو اپنے اثاثے ظاہر کیے ہیں وہ 47 کروڑ ہیں. 2018 کے اندر آپ کے اثاثے ہیں 541 ارب روپے. کتنے؟ 541 ارب روپے. وہ پوچھ رہے ہیں جناب والا, یہ تو وہ ہے کہ جو نا آپ نے ظاہر کیے, اس جور کو سب نے دیکھ لیا جو تم نے سرے بازار کیا, میں ایک اور سوال آپ سے پوچھنا ہے بڑا امپورٹنٹ, پسے دیوار کیا. یہ کتنی اماؤنٹ آپ نے بولی؟ 541 ارب روپے 2018 کے اندر اثاثے ہیں. 47 کروڑ روپے انہوں نے 1998 میں اپنے اثاثے ظاہر کیے تھے. ٹھیک ہو گیا. اب چوہان صاحب سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ جہاں پر 541 ارب روپے کسی سیاستدان نے بنا لیے جس کا تعلق اپوزیشن سے, وہاں پہ تو نیب امیڈیٹلی فعال ہو جاتا ہے, لیکن ایک رپورٹ آتی ہے آٹا چینی سکینڈل کی, اور وہاں پہ بھی لوگوں نے اربوں روپے بنائے اور اربوں خربوں کے وہ مالکان بھی ہے, وہاں پر نیب کیوں نہیں فعال ہوتا چوہان صاحب؟ اچھا, اس کا جواب بھی اب سن لیں. آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ جو آٹا چینی کا جو 3 ارب روپے ہے نا, اس میں سے 2.5 ارب روپے انہوں نے کمائے ہیں کہ جو 5-7 سال اربوں کے پاس رہ کے آئے تھے جدے میں, انہوں نے اور ان کے خاندان نے جو ہے 2.5 ارب روپے کمائے ہیں, کیونکہ اربوں کے ساتھ رہ کے آئے تھے, اس وجہ سے 2.5 ارب تو آل شریف اور آل زرداری لوگوں نے بھی کمائے ہیں نا, جن کا تعلق آپ کی پارٹی سے ہے. میں ان کے حوالے سے سوال پوچھ رہا ہوں آپ سے. احتشام بھائی, میں مومنٹم پکڑتا ہوں بات کی, آپ بیچ میں ٹوک دیتے ہیں, آپ تھوڑی سی بات کرنے دیا کریں, آپ کو بھی مزہ آئے گا, پبلک کو بھی مزہ آئے گا, اور فیکٹس اینڈ فگرز آئے. میں کمپلیٹ کرتا ہوں نا. اور دوسری چیز یہ ہے, یہ روایت پچھلے 7 سال سے آل شریف اور آل زرداری نے قانون بنا کے تقریباً انریٹن لا بنا کے یہ 7-8 سال سے پریکٹس جاری تھی, اور 412 ارب روپے کی سبسڈیز انہوں نے دی ہے آل شریف اور آل زرداری نے, کبھی چینی میں, کبھی آٹے میں, کبھی تیل میں, کبھی گھی میں, کبھی کاٹن میں, اور ساری ان کے تجوریوں میں جاتی رہی ہے. ہمارے اس 3 ارب میں سے بھی 2.5 ارب انہوں نے لوٹے ہیں, اور انہوں نے کھائے ہیں, اور انہوں نے پیے ہیں. چلیے سر, تھینک یو ویری مچ, وقت ختم ہو گیا. کسی اور دن آپ کے ساتھ تفصیلی نشست کرتے ہیں فیاض الحسن چوہان صاحب, اور آپ سے ساری چیزیں ڈسکس کرتے ہیں انشاءاللہ. کل خواتین و آزاد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.